हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। कलअदम तहरीक लब्बैक के जो एहतजाज है उसको शुरू हुए अब 10वां दिन आज हो जाएगा और जो जीटी रोड है इस्लामाबाद से लाहौर के दरमियान वो मुकम्मल तौर पर बंद है। गुजरावाला से लेकर के और सुहावा मोड़ तक तमाम जो जगह हैं वो ब्लॉक हुई हैं। इस वक्त जो एहतजाज करने वाले हैं वो गुजरावाला में क़याम पजीर हैं। इनकी जो झड़पें हुई गुज़िश्ता 4 रोज़ में खूनी झड़पें थी, 5 पुलिस वाले जाँ बहक हुए। उसके अलावा टीएलपी के लोग भी अपनी जान से गए कई। उनकी तादाद तहरीक लब्बैक के अपने बयान के मुताबिक अभी तक वाज़े नहीं है। बहरहाल आज ये हुआ कि आज कोई क्लैश नहीं हुआ इन दोनों के दरमियान और जो क्योंकि कल रेंजर्स को तलब कर लिया गया था वफाकी हुकूमत की जानिब से पंजाब में 60 रोज़ के लिए, तो मगर स्टेलमेट है। मुज़ाकरात की कई राउंड हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि तहरीक लब्बैक के जो सरबराह हैं साद रिजवी उनको इस्लामाबाद भी ले जाया गया। वजारत दाखिला में वज़ीर दाखिला ने उनसे मुज़ाकरात किए मगर वज़ीर दाखिला शेख रशीद के अपने मुताबिक ये मुज़ाकरात अभी तक उसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, डेडलॉक बरकरार है। कल से जो वज़रा हैं उनके ये बयानात आने शुरू हो गए थे कि ये जो एहतजाज है ये क्योंकि खूनी हो चुका है लिहाजा ये तंजीम जो है अब मिलिटेंट तंजीम है, ऑलरेडी बैंड थी मगर अब ये अस्करियत पसंद हो चुकी है और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। आज ये ख़बर आई है कि कल यानी बरोज़ जुम्मा वज़ीर आज़म की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा जो इस धरने के मुतालिक फिर ये फ़ैसला करेगा कि इसका क्या करना है। जिस तरह के बयानात आए गुज़िश्ता 3 रोज़ से वज़रा की जानिब से वो बहुत कन्फ्यूजिंग है। जो वज़ीर इत्तलात हैं वो फरमाते हैं कि ये इस धरने को इंडिया से सपोर्ट मिल रही है, फंडिंग मिल रही है और उसके अलावा जो है ये भी कहा जा रहा है कि साबिक़ वफाकी वज़ीर फैसल वावडा ने ये कहा कि जो इनसे मुआहिदा हुआ था उसका वज़ीर आज़म को इल्म नहीं था, जबकि आज शेख रशीद साहब शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में आए और उन्होंने ये कहा कि इस मुआहिदे का वज़ीर आज़म को इल्म था, उन्हीं की हिदायत पर यह किया गया। मगर मसला है क्या? हुकूमत का ये कहना है कि तमाम मुतालबात जो हैं उनके तस्लीम कर लिए गए थे। फ़्रांस के सफ़ीर की जहाँ तक बात है तो शेख रशीद के मुताबिक फ़्रांस के सफ़ीर जो है घबरा कर पहले ही पाकिस्तान छोड़ चुके हैं और ये वो मुतालबा है जो वो नहीं मान सकते, हुकूमत नहीं मान सकती। और बाकी जो मुकदमात की बात थी वो शेख साहब ने जो इस इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने कहा था हम मुकदमात तमाम वापस लेने और टीएलपी को शेड्यूल 4 से निकालने उनकी क़यादत को हम तैयार हैं, मगर कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा है। अब हुकूमत ये कह रही है कि हम इस सारी सूरत हाल में सख्ती से निपटेंगे। कौन सी हुकूमत? मतलब वजीर का नाम भी साथ लिया। हाँ, वजीर हुकूमत के साथ साथ exactly. कि हुकूमत के फलाने वजीर ने ये कहा है, फलाने एक्स ने ये कहा है, फलाने वाई ने ये कहा है, वरना कंफ्यूजन फैलता है। बिल्कुल। और कल फ्रांसीसी सफीर वाहिद आदमी है हाँ, जो घबराया है। और वज़ीर आज़म हमेशा कहते हैं कि नहीं है, लेकिन आज वज़ीर इत्तलात की फिर एक ट्वीट आती है जिसमें वो कहते हैं कि कलअदम जमात की गैर कानूनी सरगर्मियों से पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र जो इजलास कल बुलाया है वज़ीर आज़म ने, इस इजलास में कौमी सलामती से मुतालिक दीगर अमूर पर ज़ेर गौर आएंगे। और उन्होंने एक हैशटैग साथ फसादी TLP के नाम से भी ट्वीट किया। और इस सारी सूरत हाल में हुकूमत का क्या स्ट्रैटेजी है सारी हबड़ तबड़ में, क्योंकि माजी में हमने जो देखा है जिस तरह इन धरनों से निपटा गया है उसमें रियासत ने हमेशा सरेंडर किया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर सहाफ़ी हैं, जियो न्यूज़ से उनका ताल्लुक़ है, एजाज़ सैयद। तो एजाज़, क्या हम समझें कि इस बार हुकूमत के पास या रियासत के पास कोई स्ट्रैटेजी है या तारीख की तरफ ही लौट जाएं कि ये स्ट्रैटेजी यही होती है कि डराओ धमकाओ और जब प्रेशर आए तो लेट जाओ, पैरी पै जाओ? मुबशर भाई और वसत साहब, मसला आज भी रियासत को वही दरपेश है जो आज से पहले था जब माजी में TLP आती रही। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी सूरत है, लेकिन एक मुस्बत बात जरूर नजर आ रही है जो कि बहुत थोड़ी है। प्राइम मिनिस्टर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो किसी भी सूरत इस जमात के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, न ये कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे बल्कि
انہوں نے اپنے وزراء کو بھی ہدایت کی یار اعزاز خدا کا نام مان یار، کیا کس طرح کی باتیں کر رہے ہو یار، یو ٹرن کبھی بھی نہیں لیا ان لوگوں نے، ہے نا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ یو ٹرن ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو وہ صورتحال بتا رہا ہوں جو میٹنگز کے دوران ہوئی ہے۔ پرائم منسٹر جب آئے ہیں سعودی عرب سے تو انہوں نے بنی گالہ میں ایک اجلاس کیا، اور اس اجلاس کی اہمیت کا وزیر صاحب اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آرمی چیف، ڈی جی ISI، باقی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے جو سربراہان ہیں، اہم وفاقی وزراء، وہ سارے ادھر موجود تھے، اور پرائم منسٹر نے سب سے پہلے سب کی رائے لی کہ مجھے بتائیں کہ کیا کیا جانا چاہیے۔ تو تمام لوگوں نے یہ رائے دی کہ جی اس تنظیم کو آگے نکلنے کا موقع دیں، ان کو تھوڑا سا کشن دے دیں، بات چیت کر لیں، مذاکرات کر لیں۔ تو اس میٹنگ میں پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ دہشت گرد ہیں اور ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اور تمام لوگ باہر جا کر، جتنے بھی وزراء ہیں، یہ بات جا کر اعلان کریں کہ یہ دہشت گرد اور فسادی ہیں، ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ اور یہ تو وہ ہے، کیا شیخ رشید کابینہ کے اجلاس میں شریک نہیں تھے جنہوں نے آج شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کہا کہ میں جمعے اور ہفتے کو بھی بات چیت کے لیے تیار ہوں؟ کیا وہ آج کے اجلاس میں نہیں تھے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ تو پھر یہ کی ہو رہا ہے؟ وزیر اطلاعات فواد چودھری بھی تھے، اور آپ دیکھیے کہ اس واقعے کے بعد وزیر داخلہ کا بیان تو آج ابھی آپ نے دیکھا، لیکن وزیر داخلہ نے ابھی جو پروگرام میں شریک ہوئے ہیں اس کے بعد ایک بیان بھی جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ریاست کی ریٹ قائم کریں گے اور ہم کسی ریاست کو یرغمال نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس سے پہلے جو وزیر اطلاعات نے بیان دیا وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اچھا ٹھیک ہے، یہ چلے وزیر اعظم نے بھی یہ تہیہ کر لیا، اور بڑی اچھی بات ہے، ریاست کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے، لیکن کریں گے کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اصل معاملہ اس وقت وہاں پر آ کے پھنس جاتا ہے جب باقی ادارے اس میں شامل ہوتے ہیں جنہوں نے اس سارے معاملے پر عمل درآمد کرنا ہے۔ اس وقت یہ احتجاجی مظاہرین اس وقت پنجاب میں ہیں، اور پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں تمام جو کمانڈ ہے پولیس کی وہ رینجرز کو دے دی گئی ہے، اور رینجرز کس کی کمانڈ میں ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے، یہ مجھے بھی پتا ہے۔ اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کمانڈ جن کے پاس ہے رینجرز کی، کیا وہ پرائم منسٹر کی جو پالیسی ہے اس پر عمل درآمد کرتے ہیں، یا وہ اپنی سچویشن کو دیکھ کر کوئی پالیسی بناتے ہیں۔ اور اس بات کا بھی ماضی اگر کوئی پیرامیٹر ہے تو ماضی میں بھی ہماری حکومت یو ٹرن لیتی آئی ہے، تو یہ امکان آج بھی اتنا ہی ٹھیک ہے اعزاز، لیکن کریں گے کیا؟ مجھے بتائیے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، ان کو کس طریقے سے کنٹین کریں گے؟ کیا یوز آف فورس ہوگی؟ تو ظاہر ہے خدشہ ہے کہ خاصا قتل عام بھی ہو سکتا ہے، بہت جانیں بھی ضائع ہو سکتی ہیں، تو کوئی اسٹریٹجی ہے، یا ایک طرف ہے کہ مذاکرات پہ آ جاؤ، یا دوسرا ایکسٹریم ہے کہ جی آپ جو ہے نا پہ جاؤ؟ میرے پاس جو اطلاعات ہیں کہ پرائم منسٹر نے واضح جو ڈیڈ لائن دی ہے پولیس کو بھی، رینجرز کو بھی، اور تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، کہ وہ TLP کے پروٹیسٹرز کو کسی صورت بھی چناب کا جو پل ہے وہ کراس کرتے نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ چناب سے انہیں پیچھے دھکیلا جائے، دریائے چناب کسی صورت میں وہ کراس نہ کریں۔ تو وہ یہ بھی چاہ رہے تھے کہ وہ لاہور سے نہ نکلیں، مگر وہ لاہور سے نکل آئے، پھر آگے مریدکے میں تھے، وہاں پہ آرڈرز آئے کہ وہ وہاں سے نہ نکلیں، وہ وہاں سے بھی نکل آئے۔ اب گجرانوالہ سے لے کر گجرات تک جو ہے کوئی ان کی رکاوٹ نہیں ہے، اور وہ آرام سے قیام پذیر ہیں، اور کل صبح نکل جائیں گے، اور ایونچولی پھر چناب تک پہنچ جائیں گے۔ تو پھر کیا اگلا لائے عمل یہ ہوگا کہ جی جہلم کے پل سے ہم نہیں جانے دیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں کیا یہ ایک کنفیوز اسٹریٹجی کی طرف اشارہ کر؟ دیکھیے مبشر بھائی، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایک گیپ ہے چیف ایگزیکٹو کے احکامات میں اور ان پر عمل درآمد کرنے والی جو قوتیں ہیں، نیچے جو انتظامیہ ہے اس میں۔ تو یہ گیپ ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے، اور یہ وہی گیپ ہے جو ماضی میں بھی ہم ریاست کی پالیسیوں میں دیکھتے آئے ہیں، اور اسی گیپ کا فائدہ ہمیشہ
ایسے عناصر اٹھاتے آئے ہیں جو الٹیمیٹلی ریاست کے اوپر آ کے حاوی ہو جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ اعزاز، آپ نے بڑی تو بتایا. پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں بقول اعزاز کے کہ چناب کا پل نہیں کراس، ٹھیک ہے، وہاں انہوں نے ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی 16 فٹ لمبی 12 فٹ چوڑی خندق کھود دی ہے. بی بی سی کی میں رپورٹ پڑھ رہا ہوں، شہزاد ملک کی ہے، اس میں اس نے ایک خفیہ اہلکار کے حوالے سے کہا ہے کہ جی ٹی روڈ پہ گجرانوالہ کینٹ، گکھڑ اور دیگر مقامات سے کنٹینرز اور دیگر رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں، اور یہ جو قافلہ چل رہا ہے اس میں پولیس اہلکاروں سے چھینی ہوئی 4 موبائلیں بھی شامل ہیں. اور اس رپورٹ کے مطابق ٹی ایل پی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سعد رضوی کو کوٹ لکھپت لاہور سے اسلام آباد شفٹ کیا گیا، اور ان کے ساتھ شورا کے ارکان بھی بات چیت میں شریک ہیں. فواد چودھری کہہ رہے ہیں یہ ملیٹنٹ ہیں، ان سے بات نہیں ہوگی جب تک پولیس کے قاتل یہ ہمیں حوالے نہیں کرتے اور سڑکیں خالی نہیں کرتے. شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ یار میں کیا کروں، میرے کلیگ ہیں، مینوں سمجھ نہیں آ رہی، یہ ہے وہ ہے. تو بھائی صاحب یہ ہے صورتحال. ویری ویری انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ. ایک وقفہ لیتے ہیں جی، اور وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. 2017 سے لے کے اب تک جتنے بھی ٹی ایل پی کے دھرنے ہوئے ہیں اور ان میں جو بھی تشدد ہوا ہے، سب سے پہلا سر کسی پولیس والے کا ہی ٹوٹا ہے. 17 سے لے کے آج تک یہ ایک پیٹرن ہے جو چلا آ رہا ہے. لیٹسٹ جو صورتحال ہے گڑبڑ، اس میں کم از کم 6 پولیس والے شہید ہو چکے ہیں، 263 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. آج ہی ایک کانسٹیبل غلام رسول صاحب جو 24 کو شدید زخمی ہوئے تھے، آج وہ جاں بحق ہو گئے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق اسلام آباد طاہر عالم صاحب. طاہر عالم صاحب، یہ تو اب بڑی پھٹیچر سے محاورہ ہو گیا ہے کئی سو سال پرانا کہ غریب کی جورو سب کی بھابھی. اب باتیں جو ہیں اس سے کہیں آگے بڑھ گئی ہیں. یہ جو پچھلے 4 سال کا سلسلہ ہے، اس میں آپ یہ بتائیے کہ جو پولیس ہے جس کو کہتے ہیں کہ جی وہ پہلی ڈیفنس لائن ہے ریاست کی، اور جب بھی اس طرح کا کرنچ آتا ہے تو پولیس جو ہے وہ آگے ہوتی ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو اکثر کوئی نہیں ہوتا ہے. پولیس نااہل ہے، پولیس کو استعمال کرنے والے نااہل ہیں. تربیت اور ڈسپلن کا مسئلہ ہے، مرال کا مسئلہ ہے. ایک ہاتھ بندھا رہتا ہے یا دونوں ہاتھ بندھے رہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ پولیس کو جو احکامات دیے جاتے ہیں وہ واضح نہیں ہوتے. یہ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ آگے نہ بڑھنے دینا، لیکن جب پوچھا جاتا ہے کہ جناب آگے جب ہم نہیں بڑھنے دیں گے تو پھر فورس استعمال کرنی پڑے گی، تو اس کے جواب میں ان سے ان کا اسلحہ بھی واپس لے لیا جاتا ہے. اب 2000 جب سے یہ سانحہ ماڈل ٹون ہوا 2014 سے، اس وقت سے یہ روایت بن گئی ہے بالخصوص پنجاب اور اسلام آباد پولیس کی کہ کسی بھی اس طرح کے مظاہرے میں اس سے اسلحہ چھین لیا جاتا ہے، اسے اسلحہ لانے کی اجازت نہیں ہوتی. لاہور میں حالانکہ ایس پی اور ڈی ایس پی کے جو گن مینز وغیرہ ہوتے ہیں وہ لازمی طور پر ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ ان کو بھی اسلحہ نہیں دیا گیا، انہیں کہا گیا بالکل اسلحہ نہیں لینا. اب پولیس کے پاس ہتھیار رہ جاتا ہے ٹیئر گیس کا اور اس کے بعد لاٹھی چارج کا. اب اگر کوئی شخص فائرنگ شروع کر دے یا اس طرح کی مارکٹائی شروع کر دے تو سیلف ڈیفنس کا جو قانون ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ جب آپ کی جان کو خطرہ ہو
یا کسی کی جان کو آپ کے سامنے خطرہ ہو یا پبلک یا پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو تو آپ فورس یوز کر سکتے ہیں۔ اب وہ فورس چھوٹی فورس تھوڑی فورس سے اگر کوئی نہیں آمادہ ہوتا، کوئی نہیں باز آتا تو پھر زیادہ فورس بھی یوز کرنی پڑتی ہے۔ یہ تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ کی جان کو ایسا خطرہ ہے کہ آپ کو گریویس قسم کی انجری آ سکتی ہے تو آپ اگر فورس یوز کریں اور دوسرا مر جائے تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایون اگر آپ دوسرے کو بچاتے ہوئے بھی فورس یوز کریں تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن اس کلیے پر جو کہ بڑا یونیورسل ہے، یہ صرف پولیس کے لیے نہیں ہے، یہ عام عوام کے لیے بھی ہے کہ ان کے سامنے اگر کسی کی جان کو خطرہ ہو تو وہ بھی فورس یوز کر سکتے ہیں۔ اس کلیے کو بالکل استعمال نہیں کرنے دیا جاتا، اس لیے کہ حکمران سوچتے ہیں کہ اگر کچھ لاشیں گر گئیں تو پھر ہماری حکومت کا کیا بنے گا، ہمارے خلاف تو اور زیادہ ایجیٹیشن شروع ہو جائے گا۔ بیسک وجہ یہی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ پولیس اپنے بندے مرنے کے باوجود انہیں ادھر سے جانے دیتی۔ اب جن پولیس والوں کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا ان پر جب آپ اسلحہ لے کے پڑ جائیں گے تو پھر وہ بھاگیں گے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ باقی آپ نے جن خامیوں کا ذکر کیا میں ان سے بھی کافی حد تک متفق ہوں کہ ہم نے پولیس کو ان لائنوں پر ٹرین نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ اس مظاہرے میں جو پولیس والے زخمی ہوئے ہیں یا شہید ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ تر تعداد ان پولیس افسروں کی ہے جو تقریباً 50 سال سے زیادہ یا اس کے لگ بھگ ہیں۔ تو ہم نے آج تک کوئی ڈیڈیکیٹڈ فورس نہیں بنائی جو رائٹس کو کنٹرول کر سکے۔ ہمیں اس کے لیے دیکھیں ہوتا کیا ہے، ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جی اچھا جی ادھر فلاں تھانے سے اتنے بندے آگے، فلاں تھانے سے اتنے بندے آگے، دفتروں سے سپاہی اکٹھے کر لو وہ اتنے آگے، پولیس لائن سے اکٹھے کر لو وہ اتنے آگے، اردلی اکٹھے کر لو وہ اتنے آگے۔ اب ان سب کو ملا کے فورس بنائی جاتی ہے، اس کے پہلے چھوٹے کمانڈر بنائے جاتے ہیں، پھر ان کا بڑا کمانڈر ہوتا ہے۔ اب ان کا آپس میں کوئی تال میل نہیں ہوتا، کوئی رابطہ نہیں ہوتا، انہوں نے پہلے کوئی ریہرسلیں آپس میں نہیں کی، جیسے مغل لشکر جمع کرتے تھے، ناکام رہ جاتے ہیں۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب فوج تو بڑی کامیاب ہے، رینجر بھی بڑی کامیاب ہے۔ بھئی رینجر فوج جو ہے اس کی ایک یونٹ جو ہے وہ اس نے یا ایک بٹالین جو ہے اس نے جہاں رہنا ہے اس نے ادھر ہی رہنا ہے۔ اگر کوئٹے میں جانا ہے تو تمام کی تمام بٹالین ہی بلوچستان جائے گی، کمانڈر سمیت جائے گی۔ ہاں ان میں جو کچھ نئے بندے آتے رہتے ہیں، جیسے کوئی ریٹائر ہو گیا اس کی جگہ لوگ آ گئے، لیکن اس کا وہ پارٹ اینڈ پارسل بن جاتے ہیں۔ پولیس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، کوئی تفتیش کرتا اٹھ جاتا ہے، کوئی عدالت میں نائب کورٹ کے فرائض سر انجام دے رہا ہوتا ہے، اس کو لا کے ڈنڈا پکڑا دیا جاتا ہے، چلو کھڑے ہو جاؤ، پہلے سے کوئی تیاری نہیں ہوتی۔ اس میں ہمارے افسران بھی ذمہ دار ہیں۔ لیکن میں اس موقع پر جو یہ 2-4 دن میں ہوئے واقعات میں دیکھ رہا ہوں کہ لاہور میں CCPO خود لیڈ کر رہا ہے، DAG آپریشن خود لیڈ کر رہا ہے، ادھر جو ہے گجرانوالہ میں بھی DAG خود لیڈ کر رہا ہے، RPO۔ تو اس میں قیادت نے وقتی طور پر تو پوری طرح آگے آئی ہے، لیکن جو بیسک ایشوز ہیں پولیس کے اسے ریزالو کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ عمران خان صاحب نے 2019 میں یہ اعلان کر دیا تھا پولیس آفیسرز کی اور تمام کی ایک میٹنگ میں کہ 3000 کی ایک فورس ہوگی اسلام آباد کے لیے جو صرف اینٹی رائٹ کو ڈیل کرے گی، اس کا اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ طاہر صاحب یہاں قطع کلامی معاف، میں اسی میں آپ ہی کی بات کو ایڈ کر رہا ہوں۔ 2017 میں جب دھرنا ہوا تھا اور مجھے یاد ہے اس وقت کے انٹیریئر منسٹر تھے احسن اقبال صاحب، اور انہوں نے کہا تھا ہم ایک اینٹی رائٹ فورس بنائیں گے، اور اس کے تقریباً کچھ 6 مہینے بعد انہوں نے باقاعدہ ایک پاسنگ آؤٹ بھی کرائی اور کہا جی جناب یہ اینٹی رائٹ فورس تیار ہو گئی ہے۔ وہ کہاں گئی؟ جی وہ اینٹی رائٹ فورس نہیں تھی۔ دیکھیں ہر روز پولیس کے 2-4 ملازم ریٹائر ہو جاتے ہیں، اسلام آباد میں بھی ہر ضلع میں ایسے ہیں۔ اب یہ سال 2 سال 3 سال تک ان کے اگینسٹ ویکینسیاں خالی ہوتی رہتی ہیں،
ان کی سینکشن پہلے سے ہے, سینکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ان کے اگینسٹ بھرتی نہیں کرنے دیتے, اپروول لینی پڑتی ہے, پھر جب اپروول لیتی ہے تو اس کے اگینسٹ وہ لوگ آ جاتے ہیں. تو وہ اس طرح کے لوگ ہیں, یا کوئی 400-500 کے قریب اینٹی ٹیررسٹ کے بندے بھرتی کیے گئے اسلام آباد میں اب تک, اس کے علاوہ کوئی منظوری نہیں ہوئی. تو میں بلکہ 2017 کیا 2014 میں جب یہ دھرنا بیٹھا ہوا تھا پی ٹی آئی اور پیٹ کا, تو اس وقت میں آئی جی تھا اور میں ایک میٹنگ میں شامل تھا جس میں وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ میں نے دیکھا ہم نے ہزاروں کی تعداد میں پنجاب پولیس بلا لی, سارا بلا لیا, لیکن اس کے باوجود وہ اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے. تو میں چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں کم سے کم, انہوں نے بلکہ آرڈر کر دیا کہ 2000 کی پولیس جو ہے اینٹی رائٹ کی فوری طور پر تیار کی جائے, جس کا کوئی تھانے کی ڈیوٹیوں سے تعلق نہیں ہوگا, وہ صرف اینٹی رائٹ کی ٹریننگ دی جائے, وہ صرف رائٹس کنٹرول کریں گے. لیکن اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. تو یہ حکمرانوں کے حکومتیں جب یہ لرزتی ہیں اور اس وقت انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی, اور اس کے بعد پھر معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں طاہر صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے اور اسی آپ کی بات کو رکھیں گے, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. سابق آئی جی اسلام آباد طاہر عالم صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. طاہر عالم صاحب, اب جو نئی سینیریو ہے اس میں پنجاب رینجرز کو بھی طلب کر لیا گیا ہے آرٹیکل 147 کے تحت, اور اس کو ان ایڈ ٹو سول پاور آف پنجاب پروونس اس شق کے تحت یہ طلب کیا گیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو پولیس ہوتی ہے اس کا ایک کمانڈ سٹرکچر ہوتا ہے اپنا صوبائی سطح پہ, رینجرز کا ظاہر ہے کہ یا پیراملٹری ایف سی وغیرہ جو بھی ہے جو آپ کی مدد کو آتی ہے اس کا اپنا کمانڈ سٹرکچر ہوتا ہے. تو اب اس سچویشن میں پنجاب میں جو بھی آپریشن ہوگا اس کا انیشیٹو رینجرز کے پاس ہوگا, پولیس کے پاس ہوگا, اور رینجرز اس کی معاون ہوگی, یا دونوں ایک سنگل کمان کے تحت ہوں گی یا الگ الگ کمان کے تحت آپریٹ کریں گی؟ یہ ذرا پیچیدگی, یہ سائنس میں سمجھنا چاہتا ہوں. قانونی طور پر اگر بات کریں تو قانون کے مطابق, ضابطہ فوجداری کے مطابق جو رینجر ہے یا فوج ہے وہ ان ایڈ آف سول پاورز آتی ہے, اور وہ سول گورنمنٹ یا سول اتھارٹی جو ہوتی ہے جس پہ ڈی ایم ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے یا پولیس ہے اس کے ماتحت ہوتی ہے. جب پولیس آرڈر 2002 آیا تو اس کے بعد چونکہ یہ ڈی ایم ڈسٹرکٹ ڈی سی وغیرہ ختم ہو گئے, مجسٹریسی سسٹم ختم ہو گیا, تو پھر وہ پولیس کے حکم کے مطابق ہی یا پولیس کی ہدایت کے مطابق ہی انہوں نے ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے جہاں وہ چاہے. اور اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی کی بات کریں تو جہاں فوج یا رینجر آ جاتی ہے تو حقیقتاً وہاں پھر سب کچھ انہی کے پاس ہوتا ہے. تو یہ تو ایک صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں تھی رینجر کو بلانے کی, ہمیں پنجاب کو یا نہیں سندھ کی طرح بننے دینا چاہیے. ہم نے اسلام آباد میں تو کافی حد تک بنا لیا ہے, وہ بھی گورنمنٹ سول گورنمنٹ کے اخراجات سے رینجر آتی ہے, وہ کوئی علیحدہ سے کوئی ڈیفنس کو دیے ہوئے اخراجات نہیں ہوتے. ہمیں پولیس کو تگڑا کرنا چاہیے, اسے ہی بااختیار بنانا چاہیے اور اسے ہی پاورفل کرنا چاہیے. ہاں, بدقسمتی سے پولیس جو ہے وہ چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ کمزور کر دی گئی ہے, حکمرانوں نے اپنے ناجائز کاموں کے لیے استعمال کیا پولیس کو, اس کی وجہ سے پولیس کمزور ہوئی. تو پولیس کا وہ احترام اور ڈر اور خوف نہیں رہا. فوج یا رینجر کی وردی کو دیکھ کے لوگ ڈر جاتے ہیں, لیکن میں نے نہیں دیکھا اپنی پوری سروس میں کہ کہیں بھی فوج یا رینجر جب آئی ہے اس نے پریکٹیکلی کوئی فائرنگ کی ہو یا پریکٹیکلی آگے آ کے فیس کیا ہو. کراچی میں ڈیفینیٹلی ہے, رینجر آتی ہے سامنے, وہ عرصہ دراز سے ایک سلسلہ بن گیا ہے. یہاں پر اسلام آباد میں بھی چونکہ رینجرز ہے
تو میں نے دیکھا کہ آگے پولیس ہی ہوتی ہے, بالکل. وہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا ایک خوف ہوتا ہے. اور میں نے یہ بھی کمال تماشا دیکھا ہے کہ مظاہرین جہاں پولیس پر حملہ کرتے جا رہے ہیں وہاں رینجر کا دستہ کھڑا ہوا ہے, وہ اس کو بالکل وہ نہ ہاتھ لگاتے ہیں نہ ان میں جرأت ہوتی ہے. تو بہرحال ہمیں پولیس کو بھی تگڑا کرنا چاہیے. حکمران اگر چاہتے ہیں کہ اس قسم کے جتھوں سے بچا جائے, ملک میں جو انارکی پھیلتی ہے, جو بدامنی پھیلتی ہے اور جو لوگوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے, انہیں جو تکلیف ہوتی ہے اور خود حکومتوں کے اپنے الٹنے کا خطرہ ہوتا ہے جو ہم 2014 سے اب تک دیکھتے آئے ہیں, تو انہیں سول فورس جو کہ پولیس ہی ان کی فورس ہے, اس کے علاوہ کوئی ان کی فورس نہیں ہے, اسے انہیں مضبوط کرنا ہوگا. طاہر صاحب, اب جو پچھلے چند روز میں 6 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں, ہم کیسے ان کے گھر والوں کو یہ بات سمجھائیں گے کہ ان کے قتل کا ذمہ دار کون ہے؟ جس طرح سے ہر دفعہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہماری اس کے اوپر حملہ بھی ہوتا ہے, اس کو ٹارگٹ بھی کیا جاتا ہے, چاہے وہ پولیو ٹیمز کی سیکیورٹی پہ ہوں وہاں نشانہ بنتے ہیں, چاہے وہ کسی اور مسئلے میں ہو وہاں نشانہ بنتے ہیں. تو پولیس کی طرف سے کیوں ری ایکشن نہیں آتا؟ آج شیخ رشید نے یہ بات کی کہ ہمارے اوپر پریشر ہے پولیس کی جانب سے کہ جناب یہ ہم کب تک ایسے مرتے رہیں گے. دیکھیں, یہ کیوں شہید ہو جاتے ہیں اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن اس مظاہرے میں جو ہے اس میں شہادت کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پولیس والوں کے پاس اسلحہ نہیں تھا اور انہیں خاص طور پر کہا گیا تھا کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی لاش گرے, کوئی مخالفین جو مظاہرین ہیں ان میں سے کوئی مر جائے. تو اس لیے پولیس والے محتاط رہے اور پھر ان کے پاس جب ان پر حملہ ہوا, جب آپ ڈیڈلی ویپن سے حملہ کریں گے تو پھر پولیس والے کے پاس اگر ویپن ہوگا وہ ویپن چلائے گا, تو اسے ویپن دیا ہی نہیں گیا, تو اس لیے وہ شہید ہوئے. اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم سے کم چند پولیس والے ہونے چاہیے تھے جو مسلح ہوتے, جو ایسی صورتحال میں جواب دے سکتے, اور سیلف ڈیفنس کا رائٹ جو ہے ہر ایک کو کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے فورس یوز کر سکتا ہے. کہ میں نے اپنی اب تک کی سروس جو بھی میری رہی ہے, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح کے جو مظاہرے ہوتے ہیں ان میں جو لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں, تشدد کرتے ہیں, املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, انہیں کبھی عدالتوں سے سزا ہوئی ہو. تو ہمیں اس چیز کو یقینی بنانا ہوگا کہ ایسے لوگوں کو ہم چن کے پکڑیں. ہمیں اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک مضبوط کرنا ہوگا جو نشاندہی کرے کہ پولیس والوں پر حملہ کرنے والے کون تھے, اسلحے والے کون تھے, ان کے خلاف مقدمے بنائے جائیں اور انہیں عدالتوں سے سزا دلوائی جائے تاکہ آئندہ سے اس قسم کے ایلیمنٹس پیدا نہ ہو سکیں. طاہر صاحب, لیکن جب وزیر داخلہ جو ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے اعلان کریں کہ مذاکرات میں ہم نے اس بات پر ایگری کر لیا ہے کہ تمام مقدمات واپس ہوں گے, شیڈیول 4 سے بھی نکال دیا جائے گا, تو بلکہ مضحکہ خیز صورتحال یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم رہا کر رہے ہیں جو اب تک لوگ گرفتار ہوئے 250-300, انہیں رہا کر دیا. بالکل. اور 2 دن بعد ان کو دوبارہ چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کے لیے جنہیں رہا کیا گیا ہے. یہ کیسی مضحکہ خیز صورتحال ہے؟ یہی تو بات ہے, یہی تو پھاڑ لو تو چھڑ دو. یہ جو کلیہ ہے, آپ یہ تو پھر چند دن بعد چھوڑے ہیں. یہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک اس طرح پرتشدد جلوس نکلتا ہے, 2-4 پولیس والے زخمی ہوتے ہیں. میں آئے دن یہ ڈی چوک پہ دیکھتا رہا ہوں, لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد چند گھنٹوں بعد ہی چھوڑ دیا جاتا ہے. اب اس کے بعد جب بار بار اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر پولیس والے دلچسپی لینا ہی چھوڑ دیتے ہیں, ان کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے, بھئی پکڑو. اور گرفتاری جو ہے بہت مؤثر ہتھیار ہے. یہ جو ان لافل اسمبلی اسلام آباد کی طرف بڑھ رہی ہے, اگر اس کے بندوں کو پولیس ایک پلاننگ کر کے گرفتار کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ان کا اسلام آباد آتے آتے زور توڑا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ عالم صاحب, آپ نے جس تفصیل سے بتایا. اور پولیس ظاہر ہے ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے, ہر دفعہ انہی کی شہادتیں ہوتی ہیں. یہ سلسلہ پتہ نہیں کیسے رکے گا, کیونکہ ہر حکومت آگے کہتی ہے پولیس میں ریفارمز کریں گے, ان کو بیٹر اکوپ کریں گے, مگر آج تک یہ ہوا نہیں. ایک وقفہ لے لیں.
वेलकम बैक। और पाकिस्तान की तारीख़ में अगर देखें तो बेशतर जो खूनी फसादात होते हैं पसे पर्दा उनका मुहर्रिक जो है वो मजहबी होता है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हमारा मज़हब जो है वो हमेशा हमें अमन का दर्स देता है, मगर जत्थे जो हैं जो आते हैं वो मज़हब का नाम लेकर ही खून खराबा करते हैं। क्या इनके मकासद मजहबी होते हैं या पस पर्दा कुछ और मकासद होते हैं? इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ दीनी स्कॉलर साहिबजादा मोहम्मद रसूल मौजूद हैं। साहिबजादा साहब, ये बताइएगा, अमानत रसूल साहब जो कि इदारा फ़िक्र जदीद के सरबराह भी हैं, जो इस्लाम की जो मॉडर्न लाइंस पर तरवीज है उसके ऊपर तवज्जो देता है। अमानत रसूल साहब, तो ये सारा फिनोमेनन जो है हम हमेशा ही देखते आए हैं। क्या इसकी वजह यह है कि रियासत कमज़ोर है और लोग जो है इस तरह के मजहबी मामलात को लेकर, जो ज़ाहिर है हम सब हसास हैं इस मामले में, आप भी हैं, तो ये सारी सूरत हाल हर दफ़ा क्यों हो जाती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि तहरीक लब्बैक पे इस दफ़ा तो हम बात नहीं करेंगे और किसी वक्त उसके असबाब और अवामिल पे और ऐसी सूरत हमारे यहाँ क्यों पैदा होती है और ऐसी जमातें क्यों वजूद में आती हैं, ये तो एक अलहदा मौजू है। लेकिन पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो हमें इस हुकूमत का शुक्रगुज़ार होना चाहिए, इसलिए कि जब ये हुकूमत इक़्तिदार में नहीं थी, ये हुक्मरान, तो इन्होंने करप्शन, बदउनवानी का मसला बड़ा उजागर किया था। लेकिन इनके आने के बाद एक और मसला भी उजागर हुआ है और वो मसला ये है इनकॉम्पिटेंसी का, और इनकॉम्पिटेंसी के अलावा मिसमैनेजमेंट का। ये मसला भी हमारे सामने आया है कि पाकिस्तान का मसला सिर्फ करप्शन नहीं है, पाकिस्तान का मसला इनकॉम्पिटेंसी भी है और पाकिस्तान का मसला मिसमैनेजमेंट भी है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें हुकूमत का इस हवाले से शुक्रगुज़ार होना चाहिए। और मेरी समझ से ये बालातर है ये बात कि मौजूदा हुकूमत इस मसले को किस तरीके से मिस हैंडल कर रही है। इसलिए कि अगर इस हुकूमत के हम 3-3.5 साल तो इनके क्रेडिट पे बहुत अच्छी तकारीर, बहुत अच्छे लेक्चर्स और बहुत अच्छी गुफ्तगू मौजूद है हमारे सामने, ख़ास तौर पर मज़हब के हवाले से और इस्लाम के हवाले से। यानी आप देखिए कि अभी ही अशरा रहमतुल्लिल आलमीन मनाया गया है और इसके अलावा अशरा रहमतुल्लिल आलमीन और रूहानियत का बहुत ज़्यादा ज़िक्र हुआ और एक यूनिवर्सिटी भी रूहानियत के नाम पर बनाई जा रही है। और इसके अलावा यानी इस हुकूमत में ऐसे वज़रा और ऐसे रहनुमा मौजूद हैं कि जो गुज़श्ता अदवार में या गुज़श्ता दौर में जिनको मुजाहिदे ख़त्म नबूवत कहा गया, जिनकी पेशानी को बोसा देना बायसे सवाब और बायसे अज्र ख्याल किया जाता था, लोग उनके हाथों का बोसा लेना अपने लिए खुश नसीबी ख्याल करते थे, वो मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत भी इस हुकूमत के अंदर मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद ये मसला हल नहीं हो रहा। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि तहरीक लब्बैक का जो पस मंज़र है वो पस मंज़र खालिसतन तसव्वुफ़ से रिलेट करता है, यानी तसव्वुफ़ का पस मंज़र रखती है ये जमात, इसलिए कि इस जमात का ताल्लुक़ बरेलवी मसलक से अहल सुन्नत वल जमात से, और अहल सुन्नत वल जमात फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो करती है और तसव्वुफ़ में शेख मुजद्दिद अलिफ़सानी हैं, शेख इब्नुल अरब भी हैं, इसके अलावा दीगर जो सूफिया हैं उनका एहतराम करती है, उनसे एक ताल्लुक़ रखती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आप जानते हैं कि यहाँ पे सज्जादा नशीन हैं, मुजावर हैं, यहाँ बड़ी बड़ी गद्दियाँ और बड़े बड़े मज़ारात और दरबारें मौजूद हैं। हुकूमत ये कर सकती थी कि अपने वज़रा में से जो संजीदा वज़रा हैं और जिनका ताल्लुक़ ख़ास तौर पर मज़हब के साथ या तसव्वुफ़ के साथ या दरबारों और मज़ारों के साथ है, वो उनका चुनाव करके, उनका इंतखाब करके इस तरीके से पाकिस्तान के जो बड़े गद्दी नशीन हैं उनको इकट्ठा करके उनसे गुफ्तगू की जा सकती थी, यानी उनको इन्वॉल्व करके इस मसले में, इस मसले को बड़े अच्छे तरीके से हल किया जा सकता था। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने इस मामले को बहुत ही आसान तरीके से लिया या वही रवैया इख्तियार किया जो गुज़श्ता सालों में हुकूमत ने सियासी मुखालिफिन के साथ और अपने जो मुकाबिल लोग हैं उनके साथ जो रवैया हमेशा इख्तियार किया,
تو اس مسئلے میں بھی ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے یہی ہی رویہ اختیار کیا ہے. یعنی اگر ہم 3.5 سال موجودہ حکومت کے ہم دیکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے قومی مسئلوں پر یہاں پر کوئی آل پارٹیز کانفرنس منعقد نہیں کی گئی. گزشتہ ادوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑا قومی مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ان قومی مسئلوں پر اپنی ذاتیات کو چھوڑ کر ایک طرف رکھ کر قومی مسئلوں پہ تمام جماعتوں کو اور سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک ٹیبل پہ بٹھایا گیا اور ان سے بات کی گئی. جس طرح پشاور کا واقعہ ہوا اور اس سے پہلے دیگر مسائل پیدا ہوئے تو وہاں پر یہی طریقہ اختیار کیا گیا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 3-3.5 سال میں اس طرح کی کوئی کانفرنس اور کسی طرح کے مذاکرات اور تعلقات باہمی طور پر سیاسی لوگوں نے آپس میں قائم نہیں کیے. یہ ایک بڑی کمی ہمیں نظر آتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ سیاست میں ہمیشہ مشاورت ہوتی ہے، مشورہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مخالفین سے بھی مشورہ کرتے ہیں اور خود آپس میں بھی آپ مشورہ کرتے ہیں. یہاں پر ہم یہ صورتحال دیکھتے ہیں کہ حکومت کا ایک ترجمان نہیں، یہاں پر بے شمار ترجمان ہیں کہ جن کے بیانات انہی دنوں میں، اگر 3-4 دنوں میں آپ دیکھیں کہ ان کے آپس کے بیانات بھی نہیں ملتے. یعنی کوئی ترجمان کچھ کہتا ہے، کوئی وزیر کچھ کہتا ہے، کوئی وزیر کچھ اور بیان دیتا ہے. تو یہ صورتحال یعنی جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ مشاورت کی یہاں پر بہت زیادہ کمی ہے. اور اگر حکومت پہلے دن سے، یعنی آج ہم جن وزراء کے بیانات دیکھتے ہیں ان کی جگہ پر کچھ ایسے وزراء کو متعین کیا جاتا کہ جن کے تعلقات علماء اور مشائخ کے ساتھ بھی اچھے ہیں، گدی کے حوالے سے اچھے ہیں، درباروں اور مزاروں کے حوالے سے اچھے ہیں، وہ ان کو اکٹھا کر کے اس بات پر راضی کرتے اور وہ گروپ اور علماء اور مشائخ تحریک لبیک کے ساتھ ڈائیلاگ کرتا اور ان سے اپنی بات کو منواتا. میں یہ خیال کرتا ہوں کہ موجودہ جو گدی نشین ہیں، سجادہ نشین ہیں، ان میں بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں جو باہر سے یورپ سے تعلیم لے کر آئے ہوئے ہیں. اگر ان کو حکومت اپنی بات سمجھائے کہ یہ مسائل ہمارے لیے پاکستان میں اور بیرون پاکستان سے یہ مسائل ہمارے لیے پیدا ہو سکتے ہیں، اگر ہم تحریک لبیک کے مطالبات کو تسلیم کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے ڈائیلاگ سے، مشاورت سے، مشورہ کرنے سے اور مل بیٹھ کر تمام لوگوں کو، جو خاص طور پر میں نے جن کا ذکر کیا، تحریک لبیک جن کا پس منظر رکھتی ہے، اگر ان کو اکٹھا کیا جاتا تو اس مسئلے کو بہت آسانی کے ساتھ حل کیا جا سکتا تھا. تو امان رسول صاحب، تو پھر یہ تشدد کی طرف کیوں آئے؟ آپ نے کہا ان کا تعلق روحانیت سے ہے اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ روحانیت میں تشدد نہیں ہوتا. اب جس طرح سے 5 پولیس اہلکاروں کی جان گئی ہے، تصادم ہوا ہے، اس ساری صورتحال میں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس ایکسٹریم کی طرف جا رہی ہے؟ تصوف اور ڈنڈا. بالکل. دیکھیے، میں یہ گزارش کروں گا کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں. یعنی یہاں یہ صورتحال ہے کہ ہم سب کو اپنا کریکٹر، اپنا کردار پیش کرنا چاہیے. وہ سیاستدان ہیں، وہ حکمران ہیں. آپ دیکھیے کہ ابھی ہی یعنی ماضی قریب میں یا تھوڑا سا اور ماضی کے پیچھے آپ چلے جائیں، ہمارے ہاں ایسے سیاسی رہنما تھے اور ہیں کہ اگر ان کے سامنے کسی پولیس والے نے اگر اپنی پیٹی کو اتار دیا، اپنی بیلٹ کو اتار دیا، تو انہوں نے اس کو شاباش دی کہ بڑا اچھا کام تم نے کیا ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر اس کو ڈانٹ پڑنی چاہیے تھی اس پولیس والے کو کہ بھائی تم نے اپنے فرض منصبی اور جو تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے اس سے روگردانی کیوں کی ہے؟ یہ ریاست سے بغاوت کے مترادف ہو جاتی ہے بات. اسی طرح ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ یہ کہا گیا کہ اگر کسی نے ہمارے کارکن کو ہاتھ لگایا تو میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کو پھانسی دوں گا، اس پولیس والے کو. یہی صورتحال ہمارے ملک میں ہوئی ہے. دیکھیے، آج جب آپ تحریک لبیک والوں کو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ یہ کر رہے ہیں، آپ کے رہنما ایسا کہتے ہیں یا اس طرح کہتے ہیں، وہ پچھلے سارے دلائل لے کر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ آپ کے فلاں سیاسی رہنما نے یہ کہا، آپ کے فلاں سیاسی رہنما نے یہ کہا. جب آپ پی ٹی وی پر حملہ کر رہے تھے تو اس وقت آپ کو ریاست یاد نہیں آتی تھی؟ جب آپ اس طرح کی دھمکیاں دیا کرتے تھے حکومت کو، ریاست کو، اس وقت آپ کہاں پر تھے؟ آج آپ ہمیں یہ سمجھانے آ گئے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے سیاسی رہنما ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، لیکن کل ہی ایک سیاسی رہنما کا ایسا بیان نظروں سے گزرا کہ جس پر انسان افسوس ہی کر سکتا ہے. یعنی یہ سوچتا ہے کہ یار ان لوگوں نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا.
ہم جس تشدد کی طرف اور شدت پسندی کی طرف ہم جا رہے ہیں، میرا خیال ہے اس کو روکنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم اور ہمارے سیاسی رہنما جو جمہوریت پسند اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے کردار کو پیش کریں. جہاں پر عدالت کا معاملہ آ جائے، جہاں پہ ریاست کا معاملہ آ جائے، جہاں پہ دیگر معاملات آ جائیں، تو وہاں پر سیاسی رہنما بھی اپنے سر کو جھکا دیں اور اس بات کو تسلیم کریں کہ ہم ریاست کو مانیں گے. بالکل درست بات ہے. وقت ہی ختم ہو گیا. انشاءاللہ دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے. ہمارے عہد کی مشہور لکھاری ہیں نور الہدیٰ شاہ، اس پہ میں پروگرام کا اختتام کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے آج سوشل میڈیا پہ لکھا، اب گھبرائے کیوں ہو، ریاست ہی نے تو عوام کو ذہنی معذور بنا کے 74 برس میں یہ ہجوم تخلیق کیا ہے. بنیادی حقوق سے محروم ہجوم فقط عشق کی کنجی ہاتھ میں پکڑے ہوئے. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.